बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने कल सुना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और बर्जस्ता वो कहते हैं कि उमर तो बर्बाद हो गया और उनको बहुत दिल को चोट जैसी लगती, बहुत पछताते हैं। अब वो ऐसे कलाम करते हैं और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपनी इद्दत में थी। कहीं आता है कि 2 हफ्ता या 1 या 1.5 महीना, मालूम नहीं, मगर इद्दत ख़त्म होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ हफ्सा, मेरे पास जिब्राइल आए और अल्लाह का हुक्म बताया कि मैं तुमको वापस लूँ और मैं रुजू करूँ, जो आपके बारे में फरमाते हैं कि जो बहुत रोज़े रखती हैं और बहुत क़याम करती हैं, क्योंकि तुम मेरी ज़ौजा हो इस दुनिया में और आखिरत में। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात हमें हमारी माँओं के ज़रिए से हमें बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने किस कदर मुशक्क़त और मुश्किल और किस कदर ज़हनी और जज़्बाती हर लिहाज से उनकी आज़माइश हुई है और उसमें वो पूरे उतरे हैं और बहुत मुशक्क़त के साथ ये दीन हमें मिला है। इस दीन की कदर करिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जब रुजू करते हैं और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी करम नवाज़ी, अपनी मेहरबानी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बता रहा है कि वो उमर जिनके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उमर इस्लाम लाए तो इस्लाम ने उरूज देखा, इस्लाम को इज़्ज़त मिली। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हो नहीं सकता कि उस उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ये ऐसी बात डाल दे जिससे वो उनकी जब पढ़ी जाए सवाने हयात या उनकी बायोग्राफी या सीरतुन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उसमें ये लेकिन होता, नामुमकिन। ये मेरे रब का फरमान है कि वो तो अल्लाह इस कदर बाहया है कि जो आता है ऐसे ही मांगता तो अल्लाह से खाली हाथ नहीं लौटाता। तो भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिदमत, और आप सोचिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकाम है कि 22 जगह कुरान में आता है और 6 जगह तो यकीनन कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुरान एक राय है, एक राय है, ये हो नहीं सकता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाह रहा है कि तमाम इज़्ज़त अल्लाह को बिलॉन्ग करती है, तमाम इज़्ज़त, दोनों जहाँ की इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल आलमीन। मगर उसके साथ-साथ देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह बता रहा है कि हराम और हलाल ये कोई नहीं कर सकता है। वो रसूल वक़्त और आखिर रसूल। अब सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है अल्लाह की नज़र में। उनको कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के महबूब बंदे हैं, महबूब बंदे हैं। अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन ने उनका नाम पहले लिखा, उसके बाद बल्कि दुनिया वजूद में आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह नवाजेगा आखिरत में वो अलग है। और जिन सामीन ने नहीं सुना है, आप खुदा के लिए सिर्फ पहला एपिसोड सुने जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत बयान है। मगर वो रसूल ने भी जब एक बात अपने ऊपर हराम कर ली खुद ज़ाती तौर से, तो अल्लाह ने कुरान में उस बात को रख दिया। और फिर आप देखते हैं कि उसकी दूसरी आयत में ये है कि तुम लोग क्या करो, तौबा करो, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। हम और आप बैठ के क्या लगाएंगे, अच्छा तो उन लोगों ने ये है कि नऊज़ बिल्लाह अपने हद में हम रहेंगे। और यहाँ पे हद अदब लागू है। आपको ये सोचना है कि हम सुबह शाम क्या क्या करते हैं, हमें कितनी तौबा करना चाहिए। और तौबा का क्या मकाम है आपको पता है? तौबा अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत और इनायत में से चीज़ तौबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को तख्लीक किया, आदम को तख्लीक किया और आदम को वो मकाम दिया कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने के लिए, और तमाम लोग सजदे में गिर गए सिवाय उस शैतान के, उस इब्लीस के, क्योंकि उसको गुरूर था। जब उसको
پوچھا گیا تو کہہ رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کے اندر غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ غرور اللہ کی چادر ہے، تو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان کو پھر وہ مایوس ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے، اور اس نے اپنی کبر کی وجہ سے اپنے دونوں جہاں برباد کیے۔ تو جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے یا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے تو اس کے صلے میں تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اللہ نے اس سے کہا تجھے مہلت ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو، جو تو آدم کو اتنی اکرام کر رہا ہے نا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو آرزوؤں میں، ان کو ان کی خواہشوں میں الجھاؤں گا، اور ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین ان کو دیکھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام ایسے ہی کھڑے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم کی طرف رخ کر کے فرماتا ہے، اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آدم اور آدم کی اولاد جب بھی میری طرف رجوع کرے گی اور توبہ کرے گی تو مجھے التواب پائے گی۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے گی، لیکن جب میری طرف رجوع کرے گی تو وہ مجھے التواب پائے گی۔ یہ ہمارا رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ ہمیں توبہ نصوحہ، یعنی توبہ جو نصیحت والی توبہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا، اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ شفا بنت عبداللہ جو دور کی رشتہ دار تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی، یہ شفا جو تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ٹیچر جیسی تھی، معلمہ تھیں، اور صحابیات کو لکھنا پڑھنا سکھاتی تھیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جن صحابیہ کو سوق یعنی مارکیٹ کا جو منسٹر بنایا تھا وہ یہی خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ میڈیسن کے بارے میں بھی بہت جانتی تھیں، اور وہ طب کے بارے میں وہ کوئی بیماری کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو سب لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ بتاتی تھیں، اور وہ رقیہ بھی کرتی تھیں۔ رقیہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی نظر لگ گئی ہے، جیسے ہمیں وہ آتا ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے پریشانی ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی وجہ ہے، تو آپ رقیہ کر سکتے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا، وہ چاروں کل پڑھنا، معوذتین پڑھنا، اور آیت الکرسی پڑھنا، آخری سورۃ البقرہ کی جو آیتیں وہ پڑھنا، اس کو جو ہم دم کرتے ہیں اسے رقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک رقیہ نملہ ہوتی ہے، رقیہ نملہ یعنی چونٹی والی رقیہ، جو چونٹیوں کو بھگائے، اس وقت وہ رواج تھا وہاں مکہ میں، اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ کہہ سکتے کہ وہاں کے کلچر میں تھا کہ اس رقیہ میں وہ خواتین جو وہ کرتی تھی تو اس میں بتایا جاتا تھا کہ عورتوں کو کیسے گھر صاف رکھنا، کیا کرنا کہ چوٹیاں نہ آئے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ شوہر کی فرما برداری کرنا۔ تو جب شفا رضی اللہ عنہ آئی حضرت حفصہ کے پاس تو وہ جو ہے آپ کوئی طب کے بارے میں یا کچھ اور بتا رہی تھی شفا رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں شفا کیا تم نے رقیہ نملہ حفصہ کو بتایا تھا؟ مسکرا کے جوک کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے مذاق کرتے ہیں، یہ واقعے کے بعد، یہ طلاق والا ایپیسوڈ کے بعد، جس میں یہ تھا کہ یہ کہنے کا مطلب تھا کہ شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے، تو دونوں مسکراتی ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کے بعد حضرت حفصہ ہمیشہ گھر میں رہیں، اور جب فتنہ عروج پر تھا، فتنہ کی جب میں بات کر رہی ہوں تو یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد ہوا۔ پوری خلافت میں جو یہ بہت بڑا شر پیدا ہو گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جمل ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیادت کر رہی تھیں، تو یہ جو فتنہ عروج پر تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہت دوستی تھی، تو حضرت عائشہ بہت چاہتی تھی کہ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ رہیں، تو اس سے کافی اثر پڑے گا، امپیکٹفل ہو جائے گا، اور ان کی بات میں وزن ہوگی، تو وہ بہت چاہ رہی تھی کہ حضرت حفصہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر بیچ میں پڑے اور فرمایا کہ آپ اس فتنے سے دور رہیں، اس لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اس فتنے میں شامل نہیں ہوئی تھیں۔ اچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بار اکرام کیا جب قرآن یعنی مصحف کی شکل میں، جب سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں تھا تو وہ چیز خلیفہ کے پاس رہتی، تو وہ جو مصحف کی شکل میں قرآن تھا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ، کہیں کچھ لکھا ہے، کسی جلد پہ لکھا ہے، کسی چمڑے پہ لکھا ہے، کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا تھا، تو سب کو جمع کیا گیا اور مصحف کی شکل میں پہلا قرآن جو آیا شکل میں جیسے دو جلدوں کے بیچ، یہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بھی ان کے پاس آیا۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ رہتا تھا، جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
یہ دیکھا کہ پتہ نہیں کون خلیفہ بنے، تو کس کے پاس رکھوایا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایز این امانت رکھوا دیا تھا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی جو خلافت کافی آسودہ تھی، 10-12 سال اسلام کو کافی عروج نصیب ہوا، اور اسلام دور دراز یعنی یہاں تک کہ جو بخارا، سمرقند، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کے بارڈرز تک وہاں پہنچا، اور بہت دور تک اسلام جو آئے، تو یہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے کیلیگرافر کو بلایا تھا، یعنی جن کی بہت خوبصورت رائٹنگ ہوتی تھی ان کو بلوایا، اور تقریباً کہا آتا ہے کہ 6 یا 7 کاپی کروائی۔ تو جب یہ کاپی کروا رہے تھے تو وہ حضرت حفصہ سے ایز این امانت لیتے تھے، اور جب اس کو لے کے انہوں نے اچھے سے کیلیگرافی کرا کے 6 یا 7، اس زمانے میں تو پرنٹنگ پریس تھے نہیں، تو انہوں نے 6-7 کاپی بنوائی اور ایک خود اپنے پاس رکھی، اور جہاں ان کو ٹھیک لگا وہاں انہوں نے رکھوائی اس کو کاپیز کو۔ تو وہ جو اوریجنل کاپی تھی وہ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے وہ دے دی، کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت عمر نے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے بھی حضرت حفصہ کے پاس رکھا تھا۔ اچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اور 3 متفقن علیہ ہے، اور باقی سب آپ کو مسلم شریف اور اس سب میں ملتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھ سے حفصہ نے فرمایا ہے کہ آپ ہمیشہ 2 رکعت سنت فجر کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب باجماعت جاتے تھے مسجد میں تو 2 رکعت گھر میں سنت پڑھتے تھے۔ یہ ہمیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم پڑتا ہے، اور سامعین یہ سنت ہے۔ تو جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ فجر کی جو 2 سنت ہے وہ گھر میں پڑھیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، ان سے بھی کہا کہ آپ نماز پڑھیں، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھنے تو نماز پڑھنے کا اثر گھر میں پڑتا ہے، اور وہ رواج چلتا ہے اور نماز قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری حج والی حدیث، یعنی حج قران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، اور حج تمتع کیا ہے، یہ بھی جو ہم نے پہلے سن لیا تھا، وہ بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اور ایک اور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کو دیکھا، ابن سیاد جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ دجال ہے۔ ایک مدینہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد، اس کے بارے میں لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ دجال ہے، تو اس سے بہت جوش اور تلخ ہو کر وہ بات کر رہا تھا، مطلب وہ جب بات کر رہا تھا اور ابن عمر کو جوش دلا رہا تھا، تو ابن عمر بھی اسی جوش میں آگئے اور ان کو برابر سے جواب دے رہے تھے۔ تو وہ یہ جب بات کر کے، اور آپ کہہ سکتے ہیں ہیٹڈ، ایک گرما گرمی ہو گئی، اور اس طرح سے بات کر کے پھر وہ آئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ ان سے بتاتے کہ ایسے ایسے میں نے ابن سیاد سے کہا، تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کیوں تم اس سے کیوں الجھ پڑے؟ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دجال تبھی آئے گا جب کوئی اس کو بھڑکا دے گا، اس سے غصہ دلائے گا۔ تو ایک حدیث ہمیں یہ پتہ چلتی ہے۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ہمیشہ لمبی فرماتے، سوائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا، آپ تھکان محسوس کرتے تو بیٹھ جاتے، اور قرات بھی لمبی کرتے لیکن دھیرے دھیرے فرماتے بیٹھ کر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ملتی ہے۔ اور حضرت حفصہ سے ایک اور حدیث ہے جو ہمارے وقت کے لیے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج مکہ پر حملہ آور ہوگی، کعبہ بیت العتیق پر، یعنی وہ حملہ کرے گی، یہاں تک کہ بیضاء کے مقام پر زمین پھٹ جائے گی، یعنی زلزلے جیسی شکل ہو جائے گی، زمین پھٹ پڑے گی، اور اس میں پوری فوج اس میں سما جائے گی اور کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ بات تب ہوگی جب امام مہدی مکہ پہنچ جائیں گے، اور امام مہدی کو پکڑ لانے کے لیے فوج جائے گی، اور مہدی چونکہ نہتے ہوں گے تو قدرت ان کی مدد کیا کرے گی، اور اس لیے اللہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ پڑے، اور وہ پوری فوج جو آئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے وہ زمین اس کو نگل لے گی۔ یہ ایک نشانی ہوگی، اور اس سے پتہ چلے گا امت کے جو لوگ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو یہی نشانی ہے، بیضاء پہ جو فوج غرق ہو گئی، اور جو کعبے میں وہ شخص ہیں وہ امام مہدی ہیں، یہ ان کی نشانی میں سے ہے۔ اور یہی ہم لوگوں کی امید ہے، کیونکہ جس طرح سے آج شر اپنے
عروج پر ہے، اس کو اب ختم جو ہوگی وہ اب آسمانی مدد سے ہی ختم ہو سکتی ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، بہت قریب اب وقت آ گئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ سے مروی ہے کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہ کرے، باپ، بھائی یا کوئی بھی رشتے کا، صرف شوہر کا ہے 4 مہینہ 10 دن۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ دائیں ہاتھ گال پر رکھ کر سوتے تھے، اور ہر اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی ہاتھ سے کرتے تھے اور باقی بائیں سے۔ اور یہ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھایا ہوا تھا اور ان کے ٹخنوں تک کھلے ہوئے تھے، تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے، اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے تھے، اور پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اپنا کپڑا درست فرما لیے۔ تو حضرت حفصہ یہ نوٹ کر رہی تھی، تو وہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو یہ عثمان غنی کا ایک خاص وصف ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک بار روم سے بہترین سلک ریشم کا کپڑا آیا جو بہت خوبصورت تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے لیے خرید لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریشم صرف وہ مرد پہنتے ہیں جن کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ مستعان۔ دیکھیے ریشمی کپڑے مردوں پہ حرام ہیں۔ ایک آخری حدیث میں آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دھیرے انداز میں قرأت فرماتے تھے، صحابہ کرام تابعین فرماتے ہیں کیسے؟ تو آپ تلاوت کر کے آپ نے بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین تمام امت کی تعلیم اور تربیت بھی فرما رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری کو 59 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ وفات کے وقت بھی ان کا روزہ تھا۔ نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتارا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے سالم، عبد الرحمن اور حمزہ بھی موجود تھے اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس طرح عابدہ، زاہدہ، صائمہ، عالمہ، فاضلہ، ادیبہ، محدثہ اور حارث القرآن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اب سامعین، ہم اپنی دوسری امہات المومنین میں جو 5ویں نمبر پہ ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو لیں گے۔ دیکھیے زینب بنت خزیمہ وہ قبیلہ حوازن سے تھیں، وہ قریشیہ نہیں تھیں۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ ہند بنت عوف سب سے معزز ساس ہیں، جو انسانی تاریخ میں اتنی خوش نصیب ساس کہیں نہیں۔ ان کی دیکھیے 6 بیٹیاں تھیں۔ ان کی جو بیٹیوں کی شادی کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمہ ان کے انتقال کے بعد انہی کی وہ جو بیٹی آخری جو ہماری ماں ہے میمونہ بنت حارثہ، یہ بھی ہند کی بیٹی، یعنی ان کی 2 بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ اور ام فضل یہ عباس ابن مطلب کی جو بیوی تھیں یہ بھی ان کی بیٹی تھیں، اور خالد بن ولید کی یہ نانی ہے تیسری بیٹی۔ ان کی ایک اور بیٹی ہیں اسماء بنت امیس، ان کی شادی سب سے پہلے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کی شادی یہ اسماء بنت امیس کی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ تب آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار کی ساس یعنی خوشتامن، پھر 2 خلیفہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی ان کے داماد ہیں، سبحان اللہ۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ تھیں طفیل کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے کزن تھے، اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے غزوے میں زخمی ہوئے تھے اور اس سے ان کی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدری صحابی تھے اور اس میں ان کو زخم لگا تھا اور اسی سے ان کی وہ شہادت ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے امت کو اخلاق کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال تھا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نکاح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک
ہم ایک بات، چھوٹی سی بات، ہمارا چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے کہ نکاح کیے، شادی کیے، اپنا گھر، اپنے بچے، بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب یہ جو یہاں پہ نکاح ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پہلی یہ جنگ تھی بدر، اور جنگ کے پہلے جو شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے سماج کو اور رہتی دنیا تک کے لیے کہ جو بیوہ ہوں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیوہ بیوگی کو ہندو کلچر سے جوڑتے ہیں کہ نخوست اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ بیوہ کا خیال سماج کو ایک آپ کی کیا ہو جاتی ہے، آپ کی معاشراتی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور یہ نکاح جو ہے رمضان 3 ہجری کو ہوا۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ صرف 20 دن کا گیپ تھا، یعنی 20 دن کا فرق تھا۔ پہلے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں آپ کی عقد میں، پھر زینب بنت خزیمہ آئیں۔ ان کی کنیت تھی، ان کا دوسرا نام تھا، ان کی کنیہ جو تھی کہ ام المساکین۔ یہ اپنے لڑکپن سے، اپنے نو عمری سے ہی ان کو یہ عادت تھی کہ وہ بغیر کسی غریب اور مسکین کو جب تک وہ اپنے کھانے میں شامل نہ کرتی وہ کھانا نہ کھاتی۔ سوچے سبحان اللہ، کتنی خوبصورت عادت تھی کہ اگر وہ دوپہر کا بھی کھانا کھا رہی تو پہلے ڈھونڈتی تھی کہ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ایسا محتاج مل جائے تو اس سے لے کے پھر اس سے کھانا کھاتی تھی۔ ان کا نام ہی تھا ام المساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح صرف 7 مہینے تھا، اور اتنی کم مدت میں رہنے کے بعد ربیع الاخر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بہت ہی شارٹ 7 مہینہ صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات میں تھی، لیکن سوچئے کتنے بڑے مرتبے پر پہنچی۔ اللہ نے کتنی خوبصورت ان کا مقام دیا ہے کہ زندگی کے صرف 7 یا 8 مہینہ رہ گئے تھے اور آپ ام المومنین کے عہدے پر فائز ہو گئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے ساتھ، جو سب سے خاص ان کے ساتھ اللہ نے اکرام کا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے وہ لحد میں اتارتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، لیکن اس وقت ہمیں نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے۔ تو نماز جنازہ کیسے پڑھائی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول نے بنفس نفیس ان کی پڑھائی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور سوچے جسے رسول مغفرت کی دعا فرمائے تو کیا کہنے۔ تو یہ تھا ان کے بارے میں، اور باقی ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے سامعین۔ تو آج ہمارا یہ ایپیسوڈ تھا جس پہ ہم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور پھر باقی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا۔ اب انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔